नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि आप जो है हर शनिचर को दारुल उलूम नदवतुल उलमा के ताल्लुक़ से जो साथी सवालात करते हैं उनके जवाब देते हैं। लेकिन जैसा कि हमने बताया था पिछले हफ्ते ही कि हम जो है घर जा रहे हैं और समझिए कि घर पर रहेंगे तो हो सकता हो शनिचर का वीडियो जो है हम नहीं डाल सकें, उसमें ताख़ीर हो जाएगी, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। तो समझिए कि फिर जो है इस हफ्ते जो है ताख़ीर हो गई है। आज जो है समझिए कि सोमवार का दिन है, आप देख रहे हैं 8 बजे के करीब। तो समझिए कि वही सवाल व जवाब के साथ हाज़िर हुए हैं और 2 दिन जो ताख़ीर हुई है वो हम घर पर थे। समझिए कि कल सुबह ही 6 बजे के करीब पहुँचे हैं और जो है समझिए कि हमने सोचा कि जो है सबसे पहले आप लोगों के साथ हाज़िर होकर जो है आपके सवाल का जवाब दे दें, इसलिए कि इस हफ़्ते जो है बहुत सारे साथी जो हैं सवाल किए हैं और बहुत अच्छे सवालात भी किए हैं। माशाअल्लाह आपको जो है सुन के बहुत फ़ायदा भी होगा और उसका जवाब भी जब आप सुनेंगे तो इंशाअल्लाह कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा। तो हम आप सब से रिक्वेस्ट करते हैं और वीडियो शुरू करने से हम अपनी बात शुरू करने से पहले हम आप सब से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो साथी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट ज़रूर करें और हो सके तो समझिए कि पूरी वीडियो ज़रूर देखें ताकि बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। और बहुत ही इंटरेस्ट और बहुत ही अच्छे सवालात हैं, उसका जवाब भी सुनने में आपको मज़ा आएगा। लेकिन आप कोशिश ये कीजिए कि वीडियो को स्किप ना कीजिए, पूरी वीडियो ज़रूर देखिए, भगाइए नहीं वीडियो को, पूरी वीडियो ज़रूर देखिए, आखिर तक देखिए। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन बात बहुत अच्छी और इम्पोर्टेंट और नफ़ा बख्श बात होगी, इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा होगा जी। तो सबसे पहला सवाल है, एक साथी हैं वो सवाल किए हैं कि मौलाना साहब, जब हम किसी नदवी से सवाल करते हैं तो वो जवाब देते हैं लेकिन दलील नहीं दे पाता और कभी कभी तो जवाब ही नहीं दे पाता। बट जब हम किसी कासमी से कोई सवाल करते हैं तो वो दलील से जवाब देता है, ऐसा क्या है जी? देखिए, नदवी हो या कासमी हो, जिनके पास दलील होगी वही इंसान जो है दलील से बात करेगा। अब जिसके पास दलील नहीं है लेकिन उसको इतना इल्म है, उसके सामने से ये हदीस गुज़री है, उसके सामने से ये मसले मसाइल गुज़रा है, तो वो इंसान जो है आपसे कह देगा कि ये चीज़ सही नहीं है, ये चीज़ गलत है। अब उनको वो दलील याद नहीं है तो ज़ाहिर सी बात है कि वो दलील कैसे दे सकता है। अब रहा मसला आप नदवी और कासमी को दोनों को आप इसमें जो है बांट रहे हैं, तकसीम कर रहे हैं, तो मेरे नज़दीक ये बिल्कुल सही नहीं, गलत, ये बिल्कुल गलत है। नदवी हो या कासमी हो, नदवी भी ऐसे आपको मिलेंगे जो बिल्कुल जो है समझिए कि हू बहू और बिल्कुल दलील से बात करेगा, और कुछ कासमी ऐसे हैं जो बिल्कुल जो है समझिए कि जो है उनके पास भी दलील भी नहीं होती है। तो ऐसी बात नहीं है कि जो है किसी के पास दलील नहीं है तो वो नदवी है और नदवी है इसका मतलब है कोई दलील नहीं दे सकता है, ऐसी बात नहीं है। दलील जिस इंसान के पास भी होगा वो इंसान जो है अपने अंदाज़ में और अच्छे अंदाज़ में वो दलील देने की कोशिश करेगा। अगर उसके पास दलील नहीं होगा तो वो कह सकता है कि भाई मुझे सिर्फ इतना नॉलेज है, इतना इल्म है, ये चीज़ गलत है और ये चीज़ सही है। बाकी दलील की बात है तो दलील मेरे इल्म में नहीं है, वो मुझे याद नहीं है। दलील आप किसी और आलिम दीन से, अच्छा खासा आलिम दीन से आप पूछ सकते हैं। तो मेरे नज़दीक नदवी और कासमियत, इन दोनों अल्फाज को आप बदलिए, सोच को बदलिए और अच्छी सोच रखिए, मुस्बत सोच रखिए, पॉजिटिव सोच रखिए। जिसके पास दलील होगा वो दलील देगा, जिसके पास नहीं होगा वो आपसे माज़रत कर लेगा और वो कह सकता है कि आप अगला किसी अच्छे आलिम दीन, किसी अच्छे मुफ्ती यानी किराम से पूछ सकते हैं। कुछ ऐसे नदवी हज़रात मुफ्ती हैं, कुछ ऐसे हज़रत आलिम दीन हैं, नदवी हैं और नदवी के अंदर ख़ुद असातिज़ा ऐसे हैं जो खूबहू और फ़ौरन आपके पास दलील पेश कर सकता है। और कुछ असातिज़ा ऐसे हैं नदवी के अंदर भी और नदवी से बाहर, और जितनी भी नदवी हज़रात हैं
ان کو ہر ایک مسئلے کا علم معلوم ہے، یہ مسئلہ صحیح ہے غلط ہے، لیکن ان سے آپ دلیل مانگیں گے تو وہ کہیں گے ہمیں ٹائم چاہیے، ہمیں کچھ وقت دیجیے دلیل کے لیے۔ تو ہر ایک انسان کے پاس ہر چیز موجود نہیں ہوتی ہے ہر وقت، اسے کہتے ہیں نا کہ ہر ایک انسان کے پاس ہر چیز اویلیبل نہیں ہوتی ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک انسان جو بالکل جو ہے سمجھیے کہ ان کے پاس پورے علم کا خزانہ بھرا ہوا ہو اور ان کو ہو بہو جو ہے سمجھیے کہ جو ہے سب کچھ یاد ہو، اس کو جو ہے ہو بہو یاد ہو، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ ہو سکتا ہو کسی کو یاد ہو، کسی کو یاد نہ ہو۔ جی پھر اس کے بعد ایک ساتھی ہیں سوال کر رہے ہیں کہ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پوچھ رہے ہیں کہ خصوصی میں ایڈمیشن لینے کے لیے سبھی کا امتحان لیا جاتا ہے یا جو دوسرے ممالک کے ہوتے ہیں ان سے ہی؟ دیکھیے خصوصی میں ایڈمیشن کے لیے تمام طلباء کا امتحان لیا جاتا ہے، ٹیسٹ لیا جاتا ہے، تاکہ کیسے پتہ چلے گا کہ اس کو کچھ آتا بھی ہے کہ نہیں آتا ہے۔ خصوصی اول کے لیے جو ہے ہر طلباء کا جو ہے امتحان ہوتا ہے، جتنے بھی بچے آتے ہیں، چاہے وہ باہر ممالک کا ہو یا ہندوستان کا ہی ہو یا وہ نیپال کا ہو، کہیں کا بھی ہو، اس کو جو ہے امتحان دینا ہی ہوتا ہے۔ ہاں ایک چیز ہے کہ اس امتحان میں فیل نہیں کرتا ہے، اس بات کو یاد رکھیے کہ فیل نہیں کرتا۔ ہاں اگر کوئی بالکل ہی چلنے کے لائق نہیں ہے تو پھر اس کو ریجیکٹ کر دیتا ہے۔ اگر کوئی مثال مان لیجئے کہ اگر آپ جو ہے خصوصی اول کے لیے آپ نے فارم بھرا ہے اور آپ کا ایڈمیشن جو ہے خصوصی اول کے لیے آپ نے ایڈمیشن کے لیے فارم بھرا ہے، لیکن آپ جب امتحان کے لیے بیٹھے ہیں تو کچھ بھی نہیں لکھ سکے ہیں، جب آپ سے تقریری امتحان لیا جا رہا ہے تو کچھ بھی آپ جو ہے اردو کا ریڈنگ نہیں کر پا رہے ہیں، مسئلے مسائل نہیں بتا پا رہے ہیں، تو ایسے طلباء کو ایک کورس رکھا گیا الگ سے جس کا نام اردو کورس رکھا گیا، الگ سے ایک بنایا گیا ہے جو 1 سال کا ہے۔ اس 1 سال میں اس بچوں کو کچھ اردو سکھا دیا جاتا ہے، لکھنا بھی سکھا دیا جاتا ہے، عربی ریڈنگ بھی سکھا دیا جاتا ہے، کچھ بیسک چیزیں جو ہے اس کو بتلا دیا جاتا ہے تاکہ آگے سال جو ہے خصوصی اول میں جائے تو اس کو پریشانی نہ ہو، اس کو کوئی دشواری نہ ہو، یہ ہے۔ لیکن تمام طلباء سے جو بھی طلباء ایڈمیشن لیں گے خصوصی اول میں، ان تمام طلباء کا جو ہے داخلہ امتحان ہوگا، ٹیسٹ ہوگا، اس ٹیسٹ میں جب پاس ہوں گے تو ان کا ایڈمیشن جو ہے خصوصی اول میں ہو جائے گا۔ اس کے بعد ایک ساتھی اور سوال کر رہے ہیں کہ مولانا صاحب ندوی زیادہ اچھے ہوتے ہیں قاسمی؟ واہ کیا سوال ہے۔ دیکھیے حضرت میرے نزدیک ہر ایک انسان، تمام کے تمام انسان اچھے ہیں۔ جیسے کسی کہنے والوں نے کہا ہے نا کہ ہم جس کے نظر میں جیسے تھے اس نے ہم کو ویسا ہی سمجھا۔ تو ہر ایک انسان کی نظریہ، ہر ایک انسان کی سوچ، ہر انسان کا ایک نظریہ جو ہے وہ الگ الگ ہے۔ باقی اس دنیا کے اندر تمام کے تمام انسان اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے ان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق میں سب سے زیادہ اگر عزت کسی کو دیا ہے وہ انسان ہے، وہ اشرف المخلوقات ہے۔ اسی انسان کے سامنے فرشتوں کو سجدہ کروایا، فرشتوں سے سجدہ کروایا۔ تو میرے نزدیک ہر ایک انسان جو ہے اچھے ہیں، ندوی قاسمی کا لیول نہ لگائے۔ ہاں اب یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے کہ ندوی جو ہوتے ہیں ان کی الگ ایک پرسنالٹی ہوتی ہے، وہ الگ جو ہے صفائی ستھرائی میں تھوڑا سا ڈسپلن میں تھوڑا اچھے ہوتے ہیں، ان کا بات کرنے کا طریقہ انداز تھوڑا سا اچھا ہوتا ہے، اور کرتے کا پاجامہ ٹوپی یہ ساری چیزوں کا ڈسپلن ہوتا ہے، یہ ہم نے دیکھا ہے۔ باقی قاسمی حضرات کے اندر بھی ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، ان کے اندر بھی ہم نے دیکھا ہے ڈسپلن، ان کے اندر بھی دیکھا ہے قابلیت، صلاحیت، ٹیلنٹڈ، کرتا پاجامہ ماشاءاللہ بہت اچھے صفائی ستھرائی کا خیال رکھتے ہیں۔ تو یہ دونوں کے دونوں انسان جو ہے، دونوں سمجھے کہ ندوی ہو یا قاسمی ہو، کسی بھی جو ہے مدرسے سے فارغ تحصیل ہو، ہر ایک انسان دیکھیے اصل میں تربیت کے اوپر ہوتا ہے۔ میں اپنی بات بتلا رہا ہوں کہ میرے اندر ندوے کے اندر جب ہم عالیہ رابعہ آخری سال میں جب گئے تو اس آخری سال 1 سال میں ہم نے بہت کچھ سیکھا۔ اس سے پہلے ہمارے اندر نہ روزانہ کلاس جانے کے لیے جو ہے یہ غسل کرتے تھے، کچھ بھی نہیں، ایسے اٹھ کے چلے گئے، اور نہ کبھی جو ہے لباس کا صحیح ڈھنگ سے ہم کو کچھ آتا تھا۔ تو سمجھیے کہ
عالیہ عربیہ جس سال ہم گئے اس سے پہلے جو ہمارے اندر کوئی ڈسپلن نہیں تھا. شاخ میں تھے، برانچ میں تھے، وہاں بھی یہی حال تھا. سو کے اٹھے، منہ ہاتھ دھوئے، بھاگے کلاس. چہرے پہ جو کوئی یہ نہیں، اور نہ غسل وغیرہ، نہ کپڑے کا جو ہے صحیح ڈھنگ تھا، کچھ بھی نہیں تھا. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ جب ہم ندوی کے اندر آخری سال میں گئے تو ایک استاد ہے حضرت شیخ الحدیث ہے حضرت مولانا عبدالعزیز بھٹکلی صاحب ندوی. اللہ کو کیا زبردست اللہ نے ان کو صلاحیت دی ہے، کیا ڈسپلن ان کے اندر ڈسپلن ہے، کیا ان کی صلاحیت ہے. جب ہم عالیہ رابعہ میں پہنچے تو عالیہ رابعہ الف میں جو ہے میں تھا سیکشن. اس الف میں پہلی گھنٹی انہی کی تھی اور میں پہلا دن ہی گیا تھا. پہلا دن تھا، پہلی گھنٹی تھی، اور ہم خوشی میں جوش و خروش میں آگے صف میں جا کے بیٹھ گئے، آگے یا دوسری صف میں جا کے بیٹھ گئے، اور ویسے ہی چلے گئے. نہ کرتا صحیح سے تھا، بٹن جو ہے کھلا ہوا تھا، چہرے پر جو ہے ہلکا سا جو کوئی یہ بھی نہیں تھا، صرف دھو کے چلے آئے، منہ ہاتھ دھو کے. سو کے اٹھے تھے، فوراً منہ ہاتھ دھوئے بھاگائے، نہ مسواک نہ برش کچھ بھی نہیں کیے، ناشتہ ہلکا سا کیے، چلے آئے. اب جب ان کے گھنٹی میں بیٹھے تو نیند آنے لگی، جھک کے جو ہے یہ ہونے لگا. اب جو ہے جب حضرت آئے مولانا عبدالعزیز بھٹکلی صاحب، تو ان کی پہلے دن کی جو تقریر ہوئی نا، ان کے اثر جو ہمارے اندر ہوا، اور ان کے سمجھیے کہ اعمال سے ہمیں ایسا لگا کہ نہیں، واقعی میں اصل ندوی تو یہ ہے. اور وہ خود کہتے ہیں کہ ہمارا مقصد ندوی مزاج بنانا ہے، ندویت اپنے اندر ظاہر کرو. تو انہی سے ہم نے سیکھا ہے کہ کرتا پاجامہ بالکل صاف ستھرا ہونا چاہیے، لباس بالکل صاف ستھرا ہونا چاہیے، بال کی سیٹنگ اچھی طریقے سے ہونی چاہیے، داڑھی کی سیٹنگ اچھی طریقے سے ہونی چاہیے، اور ٹوپی بھی بالکل صاف ستھری ہونی چاہیے، اس کی بھی ترتیب اچھی ہونی چاہیے. اور روزانہ صبح جب کلاس میں آپ آئیں تو غسل کر کے آئیں. تو اس دن سے ہم نے عہد کیا اور ہم نے کوشش بھی کی کہ انشاءاللہ پورے سال جو ہے روزانہ پہلی گھنٹی یا کبھی بھی ہو کلاس میں جب جائیں گے تو انشاءاللہ ہم روزانہ غسل کر کے جائیں گے، ڈسپلن ہو، بال کی سیٹنگ صحیح طریقے سے ہو، ٹوپی کی بھی سیٹنگ صحیح طریقے سے ہو. تو یہ چیزیں ہم نے عالیہ رابعہ میں ندوے کے اندر آخری سال میں سیکھا، اور وہ ان کا مزاج ہی یہی تھا کہ ہم تمہارے اندر ندویت دیکھنا چاہتے ہیں، تمہارا مزاج ندوی مزاج بنانا چاہتے ہیں. اور واقعی میں ایک سال میں انہوں نے بنا دیا تھا. اور وہیں پر دیکھتے ہیں کہ کئی ایسے حضرات ہیں جو کسی بھی مدرسے سے فارغ ہو، ایسے دیکھتے ہیں جیسے کہ جو ہے منہ سے جو ہے پان کے جو ہے تھوکا گر رہے ہیں، لباس ادھر بھاگ رہا ہے، گندے لباس پہنے ہیں، پاجامہ پہنے ہیں، اور ٹوپی جو ادھر گھومی ہوئی ہے، بال کی ادھر سیٹنگ ہے، داڑھی کی ادھر جا رہی ہے، اس میں جو دھول لگے ہوئے ہیں، کوئی فکر نہیں ہے. تو کچھ ایسے عالم دین ہیں جن کے تھوڑا سا ڈسپلن ہلکا سا یہ ہے، لیکن ان کو بھی ہم غلط نہیں کہہ رہے ہیں. ہم یہ نہیں دکھا رہے ہیں کہ وہ قاسمی ہوں گے یا کوئی کسی بھی سے فارغین ہو، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ ہر ایک انسان دنیا کے اندر سب اچھے ہی ہوتے ہیں، کوئی خراب نہیں ہوتے. بس سب کا ایک الگ جو ہے نظریہ ہے، سب کی اپنی ایک الگ سوچ ہے، اس کے مطابق انسان زندگی گزارتا ہے. سب کی اپنی ایک جو ہے لیول ہے، سب کا اپنا ایک الگ طریقہ ہے، بس یہی ہے. اس کے بعد وہی ساتھی ہے پھر سوال کر رہے ہیں کہ مولانا صاحب فقہ میں مہارت کیسے پیدا کریں. دیکھیے، فقہ میں مہارت پیدا کرنے کے لیے، اس میں زیادہ صلاحیت پیدا کرنے کے لیے یہ ہے کہ آپ فقہ کی کتابوں کو خوب مطالعہ کریں. اور فقہ کی جو عربی کے اندر جو کتابیں ہیں، ہدایہ کی کتاب ہے، الفقہ المیسر ہے، اور بہت ساری کتابیں ہیں مسئلے مسائل کی فقہ کی، اس کے اندر آپ خوب جو ہے عبور حاصل کریں، اس میں خوب محنت کریں. دیکھیے، ہمارے ایک استاد کہا کرتے تھے کہ کسی چیز میں اگر مہارت حاصل کرنا ہو، اس کے اندر جو ہے اس کو جو ہے 3 چیزوں کے اندر اس کو استعمال کریں. سب سے پہلا کہ ریڈنگ، دوسرا جو ہے رائٹنگ، تیسرا یہ کہ بول چال اسپیکنگ. تو آپ اگر فقہ میں مہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو 3 چیزوں کو فوکس کریں. زیادہ سے زیادہ خوب مطالعہ کریں، زیادہ سے زیادہ اس کا ریڈنگ کریں، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے سمجھیے کہ اسپیکنگ، بات چیت کریں، مسئلے مسائل کی باتیں جو ہے کرتے رہیں، اور جو لوگ بھی پوچھے آپ سے مسئلے مسائل فٹافٹ اس کو آپ بتا دیں. تو اس سے انشاءاللہ آپ کو فقہ کے اندر مہارت حاصل ہو جائے گی، مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے. اس کے بعد جو ہے مبشر صاحب سوال کر رہے ہیں
کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مبشر بھائی کیا حال چال ہے؟ الحمدللہ ہم تو ٹھیک ہیں، اپنا بتائیے۔ حضرت ہمارا ایک سوال تھا کہ نماز کے دوران فون بجتا ہے تو کیا اسے نماز کے دوران سائلنٹ کرنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے؟ میں نے بعض حضرت کو دیکھا ہے کہ نماز کے دوران جیب سے موبائل نکال کر سائلنٹ کر لیتے ہیں، تو کیا اس صورت میں نماز باقی رہے گی یا فاسد ہو جائے گی؟ جی دیکھیے، جہاں تک میرے علم میں ہے اور جہاں تک ہمارا اپنا مطالعہ ہے، اور جو بات ہم کہنے جا رہے ہیں وہ اپنے مطالعے کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے، موبائل اگر آپ کا نماز کے دوران بجتا ہے تو ایک ہوتا ہے عمل قلیل، ایک ہوتا ہے عمل کثیر، مطلب کہ زیادہ کوئی حرکت کرنا نماز کے اندر، جیسے کہ آپ نیت باندھے ہوئے ہیں، دونوں ہاتھ سے موبائل نکالے ایک ہاتھ سے اور دونوں ہاتھ سے موبائل کو دیکھ رہے ہیں، ایسے کر رہے ہیں، اس سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ یہ عمل قلیل ہو گیا، یعنی زیادہ آپ نے، یہ عمل کثیر ہو گیا، یہ زیادہ جو ہے آپ نے کر لیا، دونوں ہاتھ آپ نے استعمال کر لیا۔ ہاں لیکن یہ ہے کہ آپ نیت باندھے ہوئے ہیں، آپ نیت باندھنے کے بعد یہ والے ہاتھ سے آپ نے موبائل نکالنے کے بعد جو آپ نے سائلنٹ کر دیا، فوراً رکھ دیا، یہ عمل قلیل ہوا، ہلکا سا عمل ہوا، ایک ہاتھ سے ہوا، تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی۔ اس میں یہ ہے کہ مفتیان کرام کا کہنا ہے کہ آپ نماز کے دوران فون اگر بج رہا ہے تو آپ اس کو فوراً نکال کے اس کو سائلنٹ کر سکتے ہیں، لیکن ایک ہاتھ سے، اس کا ایک ہی ہاتھ کا استعمال ہونا چاہیے، اور ایک ہاتھ کا استعمال ہو تو جو ہے جلدی سے ہو، ایسا نہیں کہ موبائل نکال رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کس کا فون ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا کریں نہیں کریں، تو یہ آپ عمل کثیر کہلائے گا، پھر اس سے نماز آپ کی فاسد ہو جائے گی۔ آپ موبائل نکالیے، اور اس کو آج کل موبائل کا اتنا اچھا سسٹم ہے کہ یہ سائڈ کا جو بٹن ہے اس کو جو ہے دبا کے رکھ دیجئے، پورا موبائل سائلنٹ ہو جائے گا، تو سب سے اچھا سسٹم ہے، آپ کو موبائل دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی، فون آپ موبائل نکالیے، اس بٹن کو دبائیے، پورا جو ہے آواز جو ہے ختم ہو جائے گا، سائلنٹ ہو جائے گا خود بخود۔ تو اگر کوئی شخص نماز کے دوران موبائل بج رہا ہے اور اس موبائل کو نکالنے کے بعد فوراً اس کو سائلنٹ کر لیتا ہے تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی، نماز ہو جائے گی۔ جی پھر بھی میری رائے ہے کہ آپ کسی اچھے عالم دین مفتیان کرام سے پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کو یقین نہ ہو، لیکن میں نے اپنا ذاتی مطالعہ جو ہم نے بیان کیا ہے کتاب المسائل کے اندر، اور ہم نے اپنے دوست احباب جو ہمارے مفتیان کرام ہیں، جو ہمارے ساتھی ہیں، ان سے بھی ہم نے پوچھا ہے، تو ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ جو ہے اگر عمل قلیل ہے، ہلکا سا عمل ہے، اور یہ کوئی زیادہ یہ نہیں ہے، ایک ہاتھ سے آپ نے نکالا، اس کو فوراً آپ نے سائلنٹ کر دیا، رکھ دیا، اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی۔ اس کے بعد ایک ساتھی سوال کر رہے ہیں کہ میرا گریجویشن ہو چکا ہے اردو، ہم خصوصی میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں، ہم کو امتحان دینا ہوگا کیا؟ جی اگر آپ گریجویشن کر چکے ہیں اور آپ اردو سے کیے ہیں یا ہندی سے کیے ہیں یا انگلش سے کیے ہیں، کسی بھی چیز سے کیے ہیں، لیکن جب آپ ایڈمیشن لیں گے خصوصی کے اندر تو آپ کا امتحان ہوگا، اور آپ سے بھی ٹیسٹ لیا جائے گا، اور آپ سے بھی امتحان لیا جائے گا، اس بات کو یاد رکھیں۔ اس کے بعد ایک ساتھی سوال کر رہے ہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مولانا ضیاء العلوم رائے بریلی میدان پور میں داخلہ لینا چاہتا ہوں، میں کیا ترتیب ہوگی بتائیں، جزاک اللہ خیر۔ دیکھیے ندوے کے شاخ جو برانچ ہیں، اس میں ندوے کے اندر جو جتنے بھی شاخ ہیں، ندوے کے جو شاخ ہیں، ان سب میں رمضان کے بعد ایڈمیشن ہوتا ہے 7 شوال، یعنی کہ عید کے 7ویں دن، یعنی عید کے 7 دن کے بعد 8ویں دن جو ہے، یا چھٹے دن کے بعد 7ویں دن جو ہے، آپ مدرسہ کے لیے نکل جائیے، جس مدرسے میں آپ جانا چاہتے ہیں، اور وہاں جا کے آپ جو ہے فارم بھریے، ٹیسٹ دیجئے، امتحان ہوگا، اور امتحان کے حساب سے جس طرح آپ پاس ہوں گے اسی کلاس کے آپ جو ہے اس کلاس میں آپ کا ایڈمیشن ہو جائے گا۔ باقی صرف ندوے اور ندوے کے ساتھ جو ایک معہد سکروری ہے، یہ دونوں کا جو ہے آن لائن فارم بھرا جاتا ہے، باقی ندوے کے جتنے بھی شاخ ہیں، برانچ ہیں، سب کا آف لائن جو ہے فارم بھرا جاتا ہے۔ آپ آف لائن جا کے ایڈمیشن کرائیے، اور رمضان کے بعد آپ تیار رہیں، عید کے بعد جو ہے چھٹے دن 7ویں دن کے بعد آپ مدرسہ پہنچ جائیے۔ اس کے بعد ایک ساتھی ہے پوچھ رہے ہیں کہ میرا بھائی کا حفظ مکمل ہے تو داخلہ ہوگا، میں بہار سے ہوں۔ دیکھیے اگر آپ کا بھائی حفظ مکمل کر چکا ہے اور وہ عالم دین بننا چاہتا ہے تو میری رائے ہے کہ ان کو ندوے کے کسی اچھے برانچ میں، شاخ میں جو ہے ڈال دیجیے۔ اگر آپ بہار سے ہیں تو بہار میں سب سے بیسٹ، سب سے اچھا کوئی اگر مدرسہ ہے ندوے کا شاخ برانچ جس میں تعلیم بہت اچھی ہوتی ہے، وہ ہے چشمہ فیض ململ، مدھوبنی کے اندر جو مدرسہ ہے اس میں بہت اچھی تعلیم ہوتی ہے،
وہ اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کمرے کے اندر 4 ساتھی ایسے ہیں جو وہاں سے آئے تھے، تو ان کی صلاحیت ہم نے عربی کے اندر دیکھی، بہت اچھی صلاحیت تھی، عربی کے اندر اور انگلش کے اندر بہت اچھی صلاحیت تھی۔ تو اس بیس پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ اس مدرسے میں جائیں، وہاں ایڈمیشن لیں اور وہاں جو ہے آپ تعلیم حاصل کریں اور وہاں سے آپ ندوہ پہنچیں۔ اس کے بعد ایک ساتھی اور سوال کر رہے ہیں کہ میرا بیٹا 7 کلاس میں ہے، ہم لوگ جس میں جھانسی کے رہنے والے ہیں، جھانسی میں ہی وہ اسکول کی پڑھائی کے ساتھ حفظ بھی کر رہا ہے، کیا ندوہ میں اسکول کی پڑھائی کے ساتھ ساتھ حفظ مکمل ہوتا ہے؟ پلیز گیو می فل انفارمیشن، میں اپنے بیٹے کو ندوہ میں پڑھانا چاہتی ہوں۔ اچھا، دیکھیے ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، آپ بیٹا جو ہے 7 کلاس میں ہے اور حفظ بھی مکمل کر رہا ہے، بہت خوشی کی بات ہے۔ لیکن میری رائے ہے کہ ان کو آپ اسکول لائن سے جو ہے انٹر کرائیے، اور حفظ بھی انشاءاللہ حافظ بھی ہو جائے گا تو بہت اچھی بات ہوگی۔ اور 7 کلاس کے بعد جو انٹر کرائیے، انٹر کے بعد اپنے بچوں کو خصوصی میں ایڈمیشن کرائیے گا تو بہت اچھا رہے گا، بہت فائدہ ہوگا، یہ میری اپنی رائے ہے۔ باقی آپ کو جو سمجھ میں آئے، وہ اس لیے کہ 7 کلاس میں پہنچ چکا ہے، 1-2 سال کے بعد 10th میں پہنچ جائے گا، 10th کے بعد جو ہے 12th کر لے گا، جب انٹر پاس کر لے گا 4-5 سال میں، اور حافظ قرآن بھی ہو جائے گا ماشاءاللہ۔ تو جب حافظ قرآن ہو جائے گا، جب عالم دین بنے گا تو اس کو اور اچھا فائدہ ہوگا اور اس کو مزہ آئے گا، تقریر کرنے میں، قرآن کا ترجمہ کرنے میں اچھا رہے گا۔ اس لیے میری رائے ہے کہ ان کو 12th کرا کے رہیے، انٹر کرائیے، اس کے بعد ندوے کا رخ کیجیے اور وہاں ان کا ایڈمیشن کرائیے۔ اس کے بعد ایک ساتھی اور سوال کر رہے ہیں کہ ندوہ وہ جگہ ہے جہاں نبی کو مارنے کی پلاننگ کفار کیا کرتے تھے، نعوذ باللہ۔ بھائی یہ سب بات غلط ہے، اس طرح کی افواہیں نہ پھیلائیں، سب غلط بات ہے۔ یہ دیکھیے آپ ایک نفرت پھیلا رہے ہیں، اپنی سوچ کو مثبت رکھیے، منفی نہ رکھیے، نفرت نہ پھیلائیے، محبت پھیلائیے۔ نفرت تو ایسے ہی پھیلا ہوا ہے، محبت کی جو ہے دکان کھولیے، محبت کے بازار میں جو ہے دکان کھولیے اور محبت پھیلائیے، نفرت نہ پھیلائیے اللہ کے واسطے۔ بھائی ندوہ کی ہسٹوری تھوڑی پڑھ لو یار۔ ہاں بات صحیح ہے، آپ ندوے کی ہسٹری آپ دیکھ لیں، ندوے کے بارے میں آپ کچھ معلومات حاصل کریں، انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو ہم ندوے کے تعارف بھی کرائیں گے، اس کی ہسٹری بھی بتلائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن اس طرح کی جو ہے یہ باتیں نہ کریں، یہ غلط بات ہے کہ ندوہ وہ جگہ ہے جہاں جو ہے نبی کو ماننے کے کفار جو ہے باتیں کرتے تھے، پلاننگ کرتے تھے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ ایک ساتھی سوال کر رہے ہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا میرا سوال یہ تھا کہ کسی سے ہمارا جھگڑا ہو گیا ہے، کسی بڑے قرابت والے سے، اب میں یعنی ان کا سوال یہ ہے کہ مجھے جو ہے کسی سے مار پیٹ ہو گیا، کسی سے جھگڑا ہو گیا اور وہ قریبی رشتہ دار ہیں، اب ان سے معافی مانگنے میں شرمندگی محسوس ہو رہی ہے۔ تو دیکھیے ہم خلاصہ بتلا رہے ہیں کہ اس دنیا کے اندر کوئی بھی انسان ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر دنیا کے اندر کسی سے معافی مانگ لینے سے کسی کے سامنے تمہاری بے عزتی ہو جائے اور اس سے تمہیں ایسا لگے کہ عزت گھٹ جائے تو کل قیامت کے دن تم مجھ سے آ کے لے لینا۔ تو اس دنیا کے اندر چند دن کی زندگی ہے، مختصر سی زندگی ہے، ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے، سب سے ملتے جلتے رہیے، کسی سے مار پیٹ جھگڑا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر ہو ہی گیا ہے تو کوئی بات نہیں، جا کے آپ سلام کر لیں، اس میں شرمندگی کی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر آپ پہلے سلام کرتے ہیں، سلام میں اگر پہل کرتے ہیں تو آپ کو زیادہ ثواب ملے گا اور آپ سب سے زیادہ نیکی کما سکتے ہیں۔ تو میری رائے ہے کہ آپ کسی بھی معاملے میں ہو، کبھی بھی کس طرح کا معاملہ ہو تو ہوتا ہے، انسان آپس میں رہتا ہے، ایک دوسرے رہتا ہے معاشرے کے اندر تو ہو جاتا ہے مار پیٹ، کبھی لڑائی جھگڑا بات چیت ہو جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی بات چیت کرنا بند کر دے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ بات چیت کریں، پہلے آپ خود جا کے سلام کر لیں، السلام علیکم، کیا حال چال بھائی، ٹھیک ہے الحمدللہ، تو یہ آپ پہلے پہل کر سکتے ہیں آپ۔ تو چلیے اتنے سارے سوالات تھے ناظرین، بہت لمبی ویڈیو ہو چکی ہے میرے حساب سے، اور جتنے بھی ساتھی اور جو بھی ساتھی ہیں جو سوال کرنا چاہتے ہیں وہ سوال کر سکتے ہیں دارالعلوم ندوۃ العلماء کے تعلق سے، اور اسلامک کوشچن بھی کر سکتے ہیں، مسئلے مسائل بھی آپ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ کوشش کریں گے ہم آپ کے مسئلے مسائل کا جواب جو ہے اچھے انداز میں اور پازیٹیو انداز میں ہم دیں۔ تو چلیے پوری ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ، اور
ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔